बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। अगर हमने बुरा किया है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। अगर हम ये ख्वाहिश रखें कि बुरा करने के बाद हमारे साथ अच्छा किया जाए तो ये महज हमारी सोच है। जो बोया है काटना भी वही पड़ेगा। मेरा नाम गज़ल है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरे अब्बा एक टीचर थे, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया करते थे। मैं जब 8 साल की थी तभी मेरी अम्मा हार्ट अटैक से वफात पा गई। बड़े हुए तब भी पता न चला कि आखिर अम्मा को इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आना कोई मामूली बात ना थी, लेकिन कभी जान नहीं पाई कि आखिर अम्मा को क्या परेशानी थी। मैं चूंकि छोटी थी और अम्मा के साथ बहुत मानूस भी थी, मेरे अब्बा को सब घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि दूसरी शादी कर लो। पहले तो अब्बा नहीं माने। मैं 10 साल की हो चुकी थी। एक रोज़ मैं स्कूल से आई तो हैरत की इंतहा न रही जब दादी ने मुझे मेरी सहेली की तरफ भेज दिया। जिस सहेली से मेरी दादी हमेशा चिढ़ती थी, आज वो ही सहेली दादी को इतनी प्यारी हो गई कि मुझे उसके घर भेजने पर राजी हो गई थी। मैं भी खुशी खुशी अपनी सहेली के घर चली गई। रात के वक्त जब घर आई तो घर में हल्की फुल्की हलचल थी। मुझे सब बहुत अजीब लगा। इतने लोग क्यों थे और कहाँ से आए थे? मैं उनमें से किसी को नहीं जानती थी। सब लोगों के दरमियान 2 लोगों को देखकर मेरी हैरानगी की इंतहा न रही। दोनों ही सजे संवरे शायद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। मेरी सबसे पहली नज़र अपने अब्बा पर गई जो दुल्हा बने बैठे थे। मेरे जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी। वक्त और हालात ने वक्त से पहले समझदार बना दिया था। मैंने अब्बा के साथ बैठी खातून को देखा जो बहुत जवान थी और अब्बा से तो कई गुना ज़्यादा छोटी लग रही थी। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं जब दादी ने अब्बा को उस लड़की के साथ कमरे में भेज दिया। मैं दादी को हैरत से देखने लगी कि ये क्या हो रहा था। ये कैसा जुल्म है जो सबने मुझ पर कर दिया था। मुझसे कुछ साल बड़ी लड़की को मेरी माँ का ओहदा दे दिया गया था। मैंने जब दादी से पूछा कि ये क्या हो रहा है तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई जब दादी ने कहा कि तेरे बाप का घर आबाद किया है ताकि तू आबाद हो सके। मुझे दादी की बात की समझ ना आई, लेकिन मेरे लिए अभी ये ही गम काफ़ी था कि मेरे अब्बा ने शादी कर ली है। मैं रोती धोती अपने कमरे में चली गई और सारा दिन इसी सोच में गुजार दिया कि अब क्यों अब्बा ने शादी की, और वो भी खुद से इतनी छोटी लड़की से जिसका कोई जोड़ नहीं था। अगले रोज़ मैं उस लड़की का रवैया देखकर परेशान हो गई थी। घर के मुलाजिमीन पर ऐसे हुक्म चला रही थी जैसे घर की पहली मालिकन यही हो और न जाने कब से वहाँ रह रही हो। मुझे अपनी सौतेली माँ का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मेरी अम्मा ने तो कभी किसी से सख्ती से बात भी नहीं की थी। मुझे तो उसे अम्मा कहते भी शर्म महसूस हो रही थी। मुझसे कुछ साल बड़ी लड़की मेरी माँ नहीं हो सकती थी। मैं नाश्ते की मेज़ पर गई तो वहाँ पहले से ही अब्बा की दूसरी बीवी बैठी हुई थी। मैंने भी जाकर नाश्ता करना शुरू किया। अभी पराठे पर हाथ रखा ही था कि मेरी रूह कांप गई जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे आगे से पराठे की प्लेट छीन ली। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी, तभी अचानक उफ्ताद पर बुखला गई और मुंह से हल्की सी चीख निकली। लेकिन अगले ही लम्हे मैं साकत अपनी सौतेली माँ को देखने लगी जब अब्बा की बीवी ने मेरे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। मुझे इस सब की समझ ना आई कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मुझे थप्पड़ मारना या मेरे आगे से नाश्ता खींचने का मकसद क्या था? इतनी देर में दादी बाहर आई तो मैं रो रही थी। दादी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मेरी सौतेली माँ ने बहुत मासूम बनकर मेरी दादी को कहा कि मैं पराठा ना खाऊं क्योंकि ये मैदे को ख़राब करता है और मैं मोटी हो जाऊंगी तो रिश्ते नहीं आएंगे देखने के लिए। मेरी सौतेली माँ मेरे भले के लिए ये सब कर रही है और उल्टा मैं उनसे बदतमीज़ी कर रही थी। मुझे तो हैरत का शदीद झटका लगा अपनी सौतेली माँ का कारनामा सुनकर। मेरी दादी गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, दादी ने मुझे झिड़क कर वापस कमरे में भेज दिया। मैं दुख से नढाल यही सोच रही थी कि कल की आई लड़की मुझसे ज़्यादा सच्ची है। रात के वक्त जब अब्बा घर आए तो मैंने उनको बताना चाहा, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने अब्बा को अपने ध्यान में लगा लिया ताकि मैं उनको कुछ न बता सकूं। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। पहले वाली बहारें अब ख़त्म हो चुकी थी। माँ की छाँव अब धूप में बदल चुकी थी। पहले अम्मा मेरे खाने पीने का ख्याल रखा करती थी, अब किसी को परवाह तक नहीं थी। अब्बा भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहते और जब घर आते तो मेरी सौतेली माँ उनको अपने कामों में उलझाए रखती। वक्त गुजरता गया। मेरे ही घर में अब मैं कोई मायने नहीं रखती थी। अब्बा की नई शादी के 1 साल बाद ही दादी का इंतकाल हो गया। अब्बा हर वक्त सौतेली माँ के पीछे लगकर मुझे डांटते रहते। मैं हर वक्त अपनी अम्मा को याद करके रोती तो मुझे रोने भी न दिया जाता। जब मैं रोती उस रात मेरे अब्बा से मेरी शामत आ जाती, क्योंकि सौतेली माँ अब्बा को भड़का देती कि मैं इतना प्यार करती हूँ फिर भी ये रोती रहती है। सब तो यही सोचेंगे कि मैं खुश नहीं हूँ और सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करती है, जिस पर अब्बा गुस्से में आ जाते और मुझ पर हाथ उठा देते। मेरी सौतेली माँ जो चाहती थी वो सब हो रहा था।
سب کو میرے خلاف کر دیا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو میری جان چھٹی۔ میں نے ہاسٹل میں رہائش کی اور مہینے بعد گھر جاتی تھی، وہ بھی بس نام کا۔ صبح جا کر شام میں پڑھائی کا بہانہ کر کر واپس آ جاتی تھی۔ اس بات پر بھی میری سوتیلی اماں کافی شور مچاتی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ابا مجھے واپس آنے سے نہ روکتے۔ ایک روز میں نے اپنے گھر رہنے کا سوچا۔ میں ایک رات رہنے کے لیے گئی۔ رات کے وقت جب مجھے کمرے میں گھٹن سی محسوس ہوئی تو میں باہر آ گئی۔ تھوڑی چہل قدمی کرنے کے بعد جب میں نے اپنے کمرے میں جانے کا سوچا تو میری نظر اپنے ابا کے کمرے پر پڑی، جو میرے کمرے سے 2 کمرے چھوڑ کر تھا۔ ہلکا سا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ میرے ابا کو رات لائٹ آف کر کے سونے کی عادت تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ابا جاگ رہے ہیں، تو دل میں ایک چھوٹی سی خواہش آئی کہ کیوں نہ ابا کے ساتھ جا کر کچھ باتیں کروں۔ میں اپنے دل کی بات پر آمین کرتی ابا کے کمرے میں چلی گئی، جہاں ابا کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے اور سوتیلی اماں پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ابھی میں اندر قدم رکھتی، ابا اور ان کی بیوی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہوا جب سوتیلی اماں نے ابا سے کہا کہ آپ غزل کو گھر بلا لیں، ہاسٹل نہ بھیجا کریں۔ جس پر ابا نے کہا کہ فضول میں اپنی ماں جیسی ہے یہ بھی، اسے ادھر ہی رہنے دو، جان چھٹی ہوئی ہے، پیسہ بھی اگلے مہینے سے بھیجنا بند کرتا ہوں، پڑھا رہا ہوں یہی بہت ہے۔ خود کمائے خود کھائے، گھر آئے گی تو فساد ہی ڈلوائے گی اپنی ماں کی طرح، جس کو میری خوشی کی پرواہ تک نہیں تھی۔ مجھے یہ سب سن کر بہت گہرا صدمہ لگا۔ مجھے ایسا لگا اپنے ہی گھر میں مجھے ہر شے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ میں ابا کے بارے میں کیا سوچتی تھی اور ابا میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میں وہاں سے روتی دھوتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی وقت واپس سے ہاسٹل چلی جاؤں۔ اب تو مجھے نئی فکر ستانے لگی تھی کہ اگلے مہینے سے میں فیس کیسے دیا کروں گی، اور 2 سال بعد تو میرے لیے اس گھر میں جگہ بھی نہیں ہوگی۔ میں نے اب نوکری کرنے کا سوچا تھا۔ اگلے روز ہی میں واپس سے ہاسٹل چلی گئی تھی۔ میری روم میٹ جو خود بھی جاب کر رہی تھی، میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے بھی اپنے آفس میں نوکری پر لگوا دیا۔ تنخواہ اچھی تھی جس سے میری فیس اور مہینے کا خرچہ بآسانی نکل رہا تھا، لیکن اب مجھے رہائش کی بھی فکر تھی۔ ساری زندگی تو ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی میں نے 2-3 اسٹوڈنٹ سے کہہ کر اپنی ٹیوشن کا انتظام کیا۔ میں یونیورسٹی پڑھنے کے بعد 3 لڑکوں اور 1 لڑکی کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ ایک روز میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میری یونی جاتے ہی بہت سے اسٹوڈنٹس میرے پاس ٹیوشن کی آفر لے کر آئے کہ میں انہیں ٹیوشن پڑھاؤں۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک میری کلاس کا لڑکا بھی تھا۔ وہ دیکھنے میں بلا کا خوبصورت جوان تھا، لیکن میرا کام بس پڑھانا تھا، سو اسے بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ 3 مہینے کا وقت ایسے ہی گزر گیا۔ ابا نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ 1 مہینے بعد ہی ابا نے مجھے خرچہ دینا بند کر دیا تھا۔ میرا کلاس میٹ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ پہل مجھے لگا کہ وہ میری فکر کرتا ہے، میرا دوست بن گیا ہے، اسی لیے میری پریشانی لیتا ہے۔ لیکن ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھی میری طرح پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ اس کی فیملی میں بس ایک بہن تھی جو اسی کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر بار کی طرف سے کافی امیر تھا۔ ابا اماں کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ علی کے اماں ابا کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو کبھی نہیں پوچھا تھا، اسی لیے اس نے بھی سب سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے بھی اپنی ساری داستان سنا دی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ ایک بار اپنے گھر والوں کو بتا دوں۔ میں بھی یہی سوچ کر ابا کو بتانے گھر پہنچ گئی۔ ابا کو دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میری آنکھیں ابا کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب ابا کو عجیب حرکتیں کرتے دیکھا، جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ ابا کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا اور اماں نہ جانے کہاں تھی۔ میں کافی دیر پریشان رہی۔ پھر رات کے وقت جب ابا سنبھلے تو میں ان کے پاس گئی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ جیسے ہی ابا نے اجازت دی مجھے بولنے کی، میں ابھی کچھ کہتی کہ میری سوتیلی اماں کمرے میں آ گئی اور ابا کو دودھ کا گلاس دینے لگی۔ ابا نے دودھ پینے سے منع کیا تو میری اماں نے زبردستی کی اور ابا کو دودھ پلا دیا۔ دودھ پینے کے آدھے گھنٹے بعد ہی ابا کو متلی ہونے لگی۔ میں نے اماں سے بولا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہسپتال لے جائیں، جس پر اماں نے کہا کہ وہ علاج کروا رہی ہیں ابا کا، میں فکر نہ کروں۔ اگلے 2 روز مجھے مسلسل ابا کی طرف رہنا پڑا۔ پھر آخر کار مجھے ابا سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے جلدی سے ابا سے کہہ دیا کہ مجھے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے۔ ابا نے حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ اماں نہ جانے کہاں سے پیچھے سے آ گئی اور آتے ہی بینڈ ڈالنا شروع کر دیا، جیسے کوئی مر گیا ہو۔ مجھے نہ جانے کیا کیا سنایا، بد کردار اور بہت سے ایسے غلیظ الفاظ میری ذات کے لیے بولے تھے۔ ابا بھی ہوش میں تھے تبھی میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں بے یقینی سے ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا نے میرا یونی جانا بند کر دیا۔
کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے گھر سے بھاگ کر اسی لڑکے سے نکاح کر لیا جو کہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ زندگی بہت پیاری ہو گئی تھی، جیسے سب غموں کے بادل چھٹ گئے تھے، خوشیوں کی بہار چاروں طرف اپنا شور مچا رہی تھی۔ میں بھی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ ایک روز میرا شوہر کام سے گھر آیا تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آخر میرے شوہر کو ہوا کیا ہے، صبح تک تو بالکل ٹھیک تھے۔ شوہر آتے ہی خاموشی سے سو گیا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ شادی کے 3 مہینے گزر چکے تھے لیکن آج تک میرے شوہر نے مجھ سے ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کچھ نہ کہا اور ساری رات آنسو بہاتی خود بھی سو گئی۔ صبح بھی شوہر غصے میں ناشتہ کیے بغیر میرے اٹھتے ہی گھر سے چلے گئے اور رات میرے سونے کے بعد گھر واپس آئے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی کہ میرے شوہر کو ہوا کیا ہے۔ اتوار کا دن آیا تو میرا شوہر گھر پر ہی موجود تھا، لیکن نہ ہونے کے برابر۔ سارا دن فون ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کس سے باتیں کرتا رہا۔ اب تو میری جان نکلنے لگی تھی، آخر میرے شوہر کو ہو کیا گیا ہے۔ میں نے شام کے وقت جب اپنے شوہر سے بات کرنا چاہی تو تھکاوٹ کا کہہ کر میرا شوہر سو گیا۔ اب تو میری بس ہو گئی تھی۔ میں روتی ساری رات اپنے شوہر کے رویے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ اب تو اس کا رویہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیے تھے۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھے اپنے کپڑے دھونے کا کہا تو میں نے روتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں کیوں دھوؤں کپڑے جب میرے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ شادی سے پہلے تو بہت خواب دکھائے تھے کہ میری آنکھ میں کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دیں گے، لیکن اب تو جیسے میں کوئی مان ہی نہیں رکھتی۔ میرے بولنے پر اپنے شوہر کا جواب سن کر تو جیسے میں سکتے میں چلی گئی تھی۔ جب میرے شوہر نے کہا کہ ہاں کوئی مانی نہیں رکھتی، نہ جانے کیوں مجھ سے شادی کر لی۔ میرے شوہر کو مجھ سے شادی کرنے کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ میرے شوہر کی بہن ملک سے باہر رہتی تھی، اس کا رویہ بھی لیے دیے والا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے میرے ساتھ، لیکن میں غموں کی ماری جو کچھ دیر کے لیے آسمان پر اڑنے لگی تھی، میرے شوہر نے کھینچ کر نہ صرف مجھے زمین پر پٹخا تھا بلکہ مجھے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ حالات مزید بدتر ہوئے تو اب میرے شوہر کا ہاتھ مجھ پر اٹھنے لگا تھا۔ بات بات پر وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا اور میں خاموشی سے اپنا قصور ہی تلاش کرتی رہتی۔ گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، شکوہ کرتی بھی تو کس سے، خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ وقتی طور پر خواب دکھانے والا ہماری زندگی موت کا حاکم بن جاتا ہے۔ جب دل چاہے تو زندگی بخش دی اور جب دل چاہے سانسیں کھینچ لے۔ جب انسان کو اپنوں سے محبت، پیار اور توجہ نہ ملے تو وہ باہر اسی پیار توجہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس سب میں اکثر تو وہ اپنی تلاش مکمل کر لیتا ہے اور کبھی کبھی غلط ہاتھوں میں لگ کر خود کو مزید برباد کر لیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ عورت محبت کے بغیر رہ لیتی ہے لیکن عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے بھی اپنے شوہر سے جب تک نفرت ملتی رہی میں اس کا ساتھ دیتی رہی، لیکن جب میری عزت مجھ سے چھین لی اور جب جگہ جگہ مجھے رسوا کیا گیا تو مجھے طلاق سے بہترین کوئی فیصلہ نہ لگا۔ اب غلطی کی تھی تو بھگتنی بھی تھی۔ میں گھر بسانا چاہتی تھی لیکن شادی کے بعد اس نے میرا جینا حرام کر دیا تھا اور آخر طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اماں کے گھر آ گئی۔ دل بھی کانپ رہا تھا کہ نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن اب میرے پاس اور کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ جس کی خاطر میں اپنا گھر چھوڑ کر گئی تھی اس نے بیچ راستے میں ہی مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں گھر گئی تو ابا اماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شادی کے 6 مہینوں نے میری حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ بدلا تو اور بھی بہت کچھ تھا، ابا بدل گئے تھے۔ جوان جہان طاقتور انسان اب جھرلی زدہ حالت میں تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے۔ میں گھر کے اندر گئی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر کے اندر آنے سے روک دیا اور گھر سے نکل جانے کا کہا۔ میں روتی ہوئی ابا کے پیروں میں گر گئی اور ان سے رحم کی بھیک مانگنے لگی کہ مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ جو خطا مجھ سے ہوئی ہے ابا جو دل چاہے مجھے سزا دے سکتے ہیں، لیکن مجھے گھر سے بے گھر نہ کریں۔ میرے پاس سر چھپانے کے لیے چھت کا سہارا نہیں ہے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اماں تو ابا کے ہاں کرنے پر ہی تن فن کرتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ ابا کو لقوہ ہونے کی وجہ سے ان سے بولنا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی ابا کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن میری سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ گھر آ کر تو جیسے میری جان میں جان آ گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر میں ابھی 1 روز نہیں گزرا تھا کہ اگلی صبح میرے لیے ایک نیا طوفان لے کر آئی تھی۔ صبح ہوتے ہی جیسے سب ختم ہو گیا تھا۔ میرے سر سے چھت، میرے پیروں سے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، خواہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔
میرے سامنے ابا کی لاش پڑی ہوئی تھی جس پر اماں بینڈ ڈال رہی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد ابا جیسے بھی تھے میرے ابا تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے ابا کو ایسے کھو دوں گی۔ میں روتی ہوئی اپنے ابا کے پاس گئی اور ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ لوگوں نے مجھے بہت تانے دیے۔ میرے گھر سے بھاگ جانے پر سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ تو میرے منہ پر یہ کہہ کر جا رہے تھے کہ میں اپنے باپ کو کھا گئی ہوں۔ اتنی باتیں سننے کے بعد تو اب مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ میں نے اپنے ابا کو مار دیا ہے۔ میری ایک غلطی نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ابا کی تدفین کے بعد سب مہمان گھر سے جا چکے تھے۔ سوتیلی اماں سب کے سامنے ایسے آنسو بہا رہی تھی جیسے ابا سے سب سے زیادہ پیار بس اماں ہی کرتی تھیں۔ میں اپنے گھر میں رہنے لگی تھی جہاں روز تانے سننے پڑتے تھے۔ اماں بات بات پر مجھے تانے دیتی، کبھی بھگوڑی کہتی تو کبھی ڈائن جو اپنے ابا کو کھا گئی۔ مجھے بہت رونا آتا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ان تانوں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر میں سب برداشت کرنے لگی تھی۔ سارے ملازم ہونے کے باوجود بھی میں سارے گھر کا کام کرتی، اور جب تھک کر کمرے میں لیٹتی تو میری سوتیلی ماں باتیں سنانے آ جاتی۔ گھر میں بس اب ایک ہی ملازمہ باقی رہ گئی تھی جس کے ساتھ میری کافی سلام دعا ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ابا کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ ابا کے ساتھ اماں کا رویہ بہت غلط تھا، یہ بات بھی مجھے ملازمہ سے ہی پتہ چلی تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ اماں سارا دن کیا کرتی تھیں، تبھی اس نے بتایا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے بتایا کہ جب ابا کام پر جاتے تو سوتیلی اماں بھی تیار ہو کر باہر نکل جاتی اور ابا کے آنے سے پہلے گھر آتی تھی، اکثر تو ابا کے آنے کے بعد آتی تھی۔ مجھے بہت حیرت اور تجسس ہوا کہ آخر اماں جاتی کہاں تھی۔ ابا سے عدت ابھی مکمل ہوئی تھی کہ اماں پھر سے اپنی روٹین پر آ گئی تھی، تیار ہو کر جاتی۔ ایک روز میں بھی تجسس کے مارے اماں کے پیچھے نکل گئی۔ چھپتے چھپاتے میں اماں تک پہنچ گئی جو ایک سنسان جگہ پر جا کر رک گئی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میں نے اماں کو کسی اجنبی مرد سے ملتے دیکھا۔ آدمی کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اماں کی حرکت پر میرے قدم من بھاری ہو گئے تھے جب اماں اس اجنبی آدمی کے گلے سے لگ گئی۔ میں حیرت اور غم و دکھ سے گھر واپس لوٹ آئی اور بے ساختہ اپنا موازنہ اپنی سوتیلی ماں سے کرنے لگی۔ ایک میں تھی جس نے اپنا گھر بچانے کے لیے مار پیٹ تک برداشت کی، اور یہاں ابا کے ساتھ ہی اماں برا رویہ اختیار کرتی رہی کہ بالآخر وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ ایک روز میں صبح اٹھی تو کچن میں بہت سے پکوان موجود تھے جو بہت لذیذ بھی تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آخر رات کے وقت کون آیا تھا جس کے لیے اتنا انتظام کیا گیا تھا۔ تجسس تو ہوا تھا، لیکن ملازمہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو مجھے بتا سکتا، لیکن وہ بھی اس وقت اماں کے کمرے میں تھی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو ہر دوسرے دن ایسے ہی لوازمات تیار کیے جاتے۔ ایک روز میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ گھر میں کون آتا ہے رات کے وقت جس کے لیے اتنے پکوان تیار کیے جاتے ہیں، تو پہلے تو وہ خاموش رہی، پھر بولی تو اس کی باتوں پر میری روح کانپ گئی جب اس نے کہا کہ اپنے ہی اپنوں کو مارتے ہیں اور تمہیں بھی تمہارے اپنوں نے ہی مارا ہے۔ گھر کی ملازمہ کہنے لگی کہ تمہارے شوہر سے الگ کس نے کیا ہے یہ تم نہیں جانتی، لیکن میں جانتی ہوں۔ یہ ظلم تیرے ساتھ تیری ماں نے کیا ہے۔ آج رات اس کے کمرے میں جا کے دیکھنا، تجھے سب سمجھ آ جائے گا۔ مجھے لگا میری سانس بند ہو جائے گی۔ آخر میرا رشتہ ختم ہونے میں میری سوتیلی ماں کا کیا ہاتھ تھا؟ اب تو مجھے رات ہونے کا انتظار تھا، لیکن میرا سوچ سوچ کر دل بیٹھا جا رہا تھا کہ آخر کیا ہوگا۔ رات ہوئی تو جیسے میرا انتظار ختم ہوا، میں اپنے کمرے میں گئی تو اماں کچن میں چلی گئیں۔ میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر کچن میں جھانکا تو اماں کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر دیکھتی اپنے دوپٹے سے بندھی ہوئی کوئی پرچی نکالی اور اس میں سے کچھ سفید پاؤڈر تمام کھانوں میں ڈال دیا۔ کھانا تیار کر کے جب وہ کمرے میں گئیں تو میں بھی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اماں کے کمرے میں چلی گئی تو جیسے آسمان پھٹ پڑا، کیونکہ میرا سابقہ شوہر بڑی شان کے ساتھ کمرے میں صوفے پر براجمان تھا، اور میری اماں اس کی خدمت میں ایسے دھت تھیں جیسے کوئی ملازمہ اپنے مالک کے آگے کھانا پیش کرتی ہے۔ میرا سابقہ شوہر مسکراتا ہوا ایک ایک کھانا چکھنے لگا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میرا شوہر بھی ابا کی طرح اپنے ہوش کھونے لگا اور اپنی جگہ بے ہوش ہو گیا۔ میری تو روح کانپ گئی تھی، مجھے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ سب کیا تھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر میرے سابقہ شوہر کا میری سوتیلی اماں سے کیا تعلق تھا، اور جو تعلق میں سوچ رہی تھی وہ سوچ ہی میری جان لے رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے رات گزاری۔ اگلے روز جب اماں تیار ہو کر باہر گئیں تو میں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور اماں کے کمرے کی تلاشی لینے کا سوچا تاکہ کوئی سراغ مل سکے کہ آخر ایسا کیا ہے جو اماں ہم سے چھپا رہی ہیں۔
ملازمہ کو باہر کھڑا کر کے میں اماں کے کمرے میں گئی۔ بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اماں کے کپڑوں والی الماری کھولی، اس میں چیزیں ادھر ادھر کر کے دیکھی تو حیرت ہوئی جب الماری کے ایک کونے میں کچھ پیپرز پڑے تھے۔ میں نے وہ پیپرز پکڑ کر ابھی پڑھنے شروع کیے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلنے پر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا وجود کانپنے لگا۔ میری سوتیلی ماں کیا تھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ابھی میں پیپر چھپانے ہی والی تھی کہ ملازمہ کی آواز پر میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے مڑ کر ملازمہ کو دیکھا تو وہ خود اماں کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آیا، اسی لیے پیپرز پکڑ کر میں اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے میں تمام ثبوت مٹا چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے پیپرز پڑھنا شروع کیے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پیپرز ہمارے گھر کے تھے، لیکن آخری پیپر کو دیکھ کر تو جیسے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جب آخری پیپر پر میری نظر پڑی تو وہ پیپر میری طلاق کے کاغذات تھے، لیکن وہ کاغذات میری اماں کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ اس کے نیچے ایک اور پیپر بھی تھا جس کو میں اپنی طلاق کے کاغذات دیکھ کر بھول ہی بیٹھی تھی۔ میں نے جیسے ہی سب سے آخری پیپر نکالا میری جان نکل گئی۔ وہ پیپر میری سوتیلی اماں اور میرے سابقہ شوہر کا نکاح نامہ تھا۔ انہی کاغذات میں ابا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی تھا، جس میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی تھی، جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ ابا کی موت بہت ہیوی نشے کی ڈوز لینے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور کتنے پہاڑ ٹوٹنے باقی تھے، اور کتنی آزمائش باقی تھی، اور کتنی سزا باقی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی کچھ اور سوچتی کہ باہر سے اونچی اونچی اماں کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ آخر یہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی، اور پھر حیرت کا دوسرا جھٹکا ان کے اتنا چیخنے پر لگا تھا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو اماں نے ملازمہ کو اپنے سامنے مجرم بنا کر کھڑا کیا ہوا تھا۔ اماں کی بات سن کر تو جیسے میرے طوطے اڑ گئے تھے۔ جب میری سوتیلی اماں ملازمہ کو کہہ رہی تھی کہ میرے کمرے میں کون گیا تھا، میری چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہیں، مجھے اپنی اماں کی سکستھ سینس پر بہت حیرت ہوئی تھی، لیکن دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اماں کو کہیں خبر نہ ہو جائے۔ ملازمہ جو خاموشی سے اماں کی ڈانٹ کھا رہی تھی چپ کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ اب اماں کی نظر میری طرف گئی تو جیسے میری جان لبوں پر آ گئی، لیکن میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی پھٹ پڑی اور اپنی اماں سے باز پرس کرنے لگی۔ اماں کے چہرے پر تمام کاغذات دے مارے، بہت برا بھلا کہا اور اسے گھر سے نکل جانے کو کہا، لیکن میری حیرت سے آنکھیں کھل گئیں جب وہ تالیاں مارتے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس وقت وہ کوئی نارمل عورت نہیں لگ رہی تھی، کوئی پاگل عورت لگ رہی تھی جو اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرانے لگی اور کہا کہ سب پیپرز پڑھ ہی لیے تھے تو یہ بھی دھیان سے پڑھ لیتی کہ تمہاری ساری جائیداد اب میرے نام ہے، اسی لیے مجھے نہیں تمہیں اس گھر سے جانے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگا کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ میں مردہ قدموں سے اپنا بوریا بستر اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ اب تو مجھے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ میں روتی دھوتی اپنی ہی سوچوں میں چلتی جا رہی تھی۔ مجھے ایک اولڈ ہاؤس نظر آیا، اب وہی میرا ٹھکانہ تھا، اس کے علاوہ جاتی بھی تو کہاں۔ کئی سال وہاں رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سابقہ شوہر اور میری سوتیلی ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک روز اولڈ ہاؤس میں ایک امیر کبیر عورت آئی، وہ وہاں اکثر آیا کرتی تھی۔ اس روز اس کی نظر مجھ پر پڑی اور میرے بارے میں سب دریافت کر کے مجھے اپنے ساتھ لے گئی، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میری تو جیسے زندگی ہی بدل گئی تھی۔ مالکن نے مجھے پڑھایا لکھایا، ایک اچھی نوکری پر لگایا۔ میں نے بھی ان کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ مالکن نے اس کی رضامندی سے میری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی۔ میں زیادہ تو نہیں پر اب پرسکون رہنے لگی تھی۔ ایک روز میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر اولڈ ہاؤس میں لوگوں کو کپڑے دینے گئی۔ میری ساس کچھ بیمار تھی جس وجہ سے وہ ساتھ نہ جا سکی۔ راستے میں میرے شوہر نے پیٹرول پمپ پر اپنی گاڑی روکی تو میرا سابقہ شوہر اسی پیٹرول پمپ پر لوگوں کی گاڑیاں صاف کر رہا تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر کی گاڑی دیکھ کر وہ گاڑی کے پاس آیا اور گاڑی صاف کرنے لگا۔ اندر مجھے پا کر تو جیسے اس کے ہوش اڑ گئے، لیکن اس بار میں نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ اللہ نے نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا جو وہ اس حال میں تھا۔ میں سارے راستے انہی سوچوں میں گم رہی۔ اولڈ ہاؤس پہنچتے ہی ہم نے سب سامان رکھا اور سب کو دینے لگے، لیکن ایک عورت کو دیکھ کر میں اللہ کی قدرت پر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی اپنے منہ کو لٹکائے ہوئے تھی۔ اتنی جوان عورت بھی برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے گارڈین سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے اور دوسرے شوہر کی ساری جائیداد کھا گئی۔ نہ جانے کس کس کی بد دعاؤں کا اثر تھا کہ یہ بستر پر پڑ گئی اور اس کے گھر والے اسے یہاں چھوڑ گئے، اس لیے پچھلے 3 مہینے سے یہ یہاں ہے۔
میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ کے انصاف پر میرا دل کھول کر رونے کو دل چاہا۔ وہ کیسے کیسے انصاف کرتا ہے۔ ایک طرف وہ دونوں دھوکے باز تھے اور ایک طرف میں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔